इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मारूफ कारोबारी शख्सियत और मईशत के एक्सपर्ट हैं आरिफ हबीब साहब। उनको वेलकम करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि मौजूदा बजट के अंदर भी हमें क्या IMF के जो असरात हैं, उनकी शराइत के जो असरात हैं वो देखने को मिल सकते हैं, या जो पिछला साल है अगर उसको रिलेट करें तो कमी आ सकती है? इस पर पहले बात कीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। साल में भी कम हुआ है और बजट डेफिसिट आई थिंक नए साल में भी, नए माली साल में भी कमी जो है वो प्रोजेक्टेड होगा। जो जो वहाँ तो जो है वो गवर्नमेंट के पास जो है वो गुंजाइश होगी, लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है, प्राइमरी सरप्लस है, वो टारगेट आई थिंक ज़रा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ फिर वो HBR के रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा काउंट होते हैं, और वहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक क्रिटिकल है कि वो टारगेट जो है वो पाकिस्तान को क्या मिलता है IMF की तरफ से, या पाकिस्तान IMF के साथ उसको किस तरह नेगोशिएट करता है। तो उसको अगर वो फेवरेबली नेगोशिएट करेंगे तो फिर गवर्नमेंट के पास ये कुशन निकलेगा कि ये स्पेस को बेहतर तरीके से वो इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास पे जो है वो टैक्स कम करने की बात है, वो कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि वो तो उनको करना ही है। फिर इसके बाद सुपर टैक्स में कमी की जो है वो भी आई थिंक वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको स्पेस मिले, तो उसमें भी जो है वो ये कमी करें। दूसरी जगहों पे वो रिफॉर्म्स की कोशिश करेंगे कि जहाँ जो है उसको इकोनॉमी को ज़्यादा डिजिटाइज किया जाए और कैश की जो है वो ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज किया जाए। तो वहाँ कुछ मुमकिन है कि इक़दाम जो है वो ली जाए। फिर दूसरी जो लीकेजेस हैं, जहाँ एब्यूज़ेस चल रही हैं कस्टम के लेवल पे, ये फाटा पाटा के इश्यूज हैं कि जहाँ उस एग्जेम्पशन को जो है मिसयूज़ किया जाता है कि माल उसके नाम पे मंगवाया जाता है लेकिन वो बेच रहा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उससे गवर्नमेंट के रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो उसमें मुझे रिफॉर्म्स लगती हैं, उसमें लगता है कि सेल्स टैक्स जो है वो उन पे एग्जेम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और तो यूँ जो है वो कुछ जगहों से वो कोशिश करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को जो है वो बढ़ाएं, लेकिन सब्सटेंशियली अगर वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो नई इन्वेस्टमेंट्स हो, इन्वेस्टमेंट बाहर से अट्रैक्ट हो, तो फिर इनको सुपर टैक्स जो है वो आई थिंक विड्रॉ करना पड़ेगा या एटलीस्ट कम करना पड़ेगा। और अगर वो विड्रॉ भी 2-3 साल की इंस्टॉलमेंट भी करेंगे तब भी आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स को एक्सेप्टेबल हो सकेगा। अच्छा आरिफ हबीब साहब, आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा बजट में आप समझते हैं, इस पर ज़रूर ब्रीफली कमेंट कीजिएगा कि ऐसा माहौल है, ऐसे इक़दामात हैं कि उनका एतमाद बहाल हो पाएगा गैर मुल्की सरमायाकारों का भी और सरमायाकारी का भी? देखिए, इस वक्त जो है नई इन्वेस्टमेंट के लिए 3 बड़े फैक्टर ऐसे थे कि जो इसको जो है डिस्करेज करते थे। एक तो ये था कि हाई इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में जो 22% चला गया था, अब वो नीचे आ गया, 11% है। 11% भी हाई साइड पे है, इसमें मज़ीद कमी दरकार है और मुझे लग रहा है कि उसमें कमी होनी चाहिए। दूसरा जो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो एनर्जी की कॉस्ट है। एनर्जी की कॉस्ट रीजन में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई है, तो उसमें कमी की ज़रूरत है। कुछ कमी अनाउंस हुई है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि मज़ीद कमी दरकार है और उसको 9 सेंट के करीब जो है लाना, इसका मतलब 26-27 रुपये पर यूनिट जो है, जो अभी 32 रुपये है, उसको लाना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी होगा। तो मुझे लग रहा है कि उस काउंट पे पर्टिकुलरली थोड़ी सी जो डिमांड बढ़ी है एनर्जी की, उसकी वजह से, और कुछ जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो फ्यूल की प्राइस कम होने की वजह से भी वहाँ कुशन पैदा होगा, तो उसको इंश्योर किया जाए कि वो सारा पास ऑन हो। तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि जो इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करता है वो हाई टैक्सेशन रेट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 29% कॉर्पोरेट टैक्स है और फिर 10% जो है वो सुपर टैक्स है, फिर वो डिविडेंड टैक्स वगैरह तो बराबर वो हैं, तो वो हाई साइड पे हैं। तो जब रीजन से हम कंपेयर करते हैं तो उस तरह हम इनकॉम्पिटिटिव हो जाते हैं।
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سپر ٹیکس کو کم کرے، تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کی طرف دیکھیں گے، اور جہاں مختلف سیکٹرز میں اگر ان کو مواقع نظر آئیں گے تو وہ پھر انویسٹمنٹ کرنا پسند کریں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر بار بجٹ سے پہلے یہ بات ہوتی ہے ٹیکس نیٹ کے حوالے سے، لیکن اس کے بعد اس پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہو سکتے ہیں، جن کو ہونا چاہیے، ان کو لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کس طرح کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تاکہ جو عام آدمی ہے، خاص طور پہ سیلریڈ کلاس کی بات کی جائے، تو ان پر جو ٹیکس کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے؟ آئی تھنک ایک بنیادی اصول تو یہ ہونا چاہیے، جہاں بھی انکم ہے وہاں جو ہے وہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ تو اب انہوں نے اس سال جو ہے وہ بل پاس ہوئے ہیں، اور جو ایگریکلچر جو ہے وہ ٹیکس ایگزم تھا، اب وہ بھی ٹیکس کے اس میں جو ہے 1 جولائی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جہاں بھی ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہے اور جس کا قانون بنا ہوا ہے، اس سے ٹیکس جو ہے وہ ڈیو ٹیکس جو ہے ان سے ریکور کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی آئی بلیو کہ یہ بجٹ کے اندر فردر اقدامات ہوں گے، اور اس سے زیادہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل ول دکھا کے اس کی جو بھی ٹیکسیشن لا ہیں ان کو انفورس کریں، اور ٹیکس کی جو ہے وہ پراپر ریکوری جو ہے وہ ہو سکے۔ تو یہ جو ٹیکس زیادہ دیتے ہیں یا جو ٹیکس دیتے ہیں ان کا بھی یہ گلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہیں پر آپ زیادہ ٹیکس لاد دیتے ہیں، اور جو نہیں دیتے ان کو آپ جو ہے کوئی خاطر خواہ اکاؤنٹیبل نہیں بناتے۔ جی، بل کی بہت ضرورت ہے۔ عارف حبیب صاحب، اسٹاک مارکیٹ کی بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا رجحان ہم دیکھتے رہتے ہیں، بدلتا رہتا ہے، لیکن جو موجودہ بجٹ ہے لانگ رن میں بھی اور شارٹ رن میں بھی اسٹاک مارکیٹ پر کیسے اثرات ڈالے گا؟ آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ نے تو بہت اچھا پرفارم کیا ہے پچھلے جو ہے وہ 1.5-2 سال میں، اور اس اچھی پرفارمنس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی، IMF پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ساری ان کی جو بھی شرائط تھی ان کو پورا کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اچھے نتائج آئے، اور ہمیں جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل ہوئی ہے۔ اس میں فردر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ اس کورس پہ رہے، اور اس کو کورس پہ رہتے ہوئے یہ میکٹرس میں کچھ انسینٹیوز جو ہے ان کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کنسٹرکشن ہے، SME سیکٹر ہے، IT سیکٹر ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہے، ان کے اوپر فوکس کی ضرورت ہے، اور وہاں کوشش کی جائے کہ ایکٹیویٹی بڑھا کے ان کو ہمارا جو گروتھ ریٹ جو ہے بیٹر گروتھ ریٹ جو ہے وہ اچیو ہو، اور ان کے ایکٹیو ہونے سے گورنمنٹ کے ریونیو بھی بڑھیں گے، اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی جو ہے وہ زیادہ حاصل ہو سکیں گے۔ صحیح۔ اچھا سر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے پاکستان کی معیشت میں، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سو اس میں اوورسیز کو نہیں بلایا جا سکتا۔ تو ان کی جانب سے اس بار جو ایک آواز آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورسیز پالیسیز ہیں اس کے ٹیکس میں نرمی کی جائے، اس کو مزید نہ بڑھایا جائے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کے لیے اس دفعہ گورنمنٹ کی جانب سے کچھ کیا جائے گا؟ کیونکہ اس بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کافی مطمئن ہے اوورسیز کے ساتھ۔ جی، آئی تھنک انہوں نے کچھ اور بھی جو مشکلات تھی ان کی وہ ریزالو کی ہیں انہوں نے، اور آئی تھنک ان کا سب سے جو بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ وہ یہاں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، پرٹیکولرلی وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کی بعض اوقات سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اس سیکیورٹی کے لیے حکومت جو ہے وہ انشور کرے کہ وہ ان کو جو ہے آسانی سے حاصل ہو سکے۔ تو اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مطمئن ہیں، سیٹسفائڈ ہیں، اسی وجہ سے ہماری ریمیٹنسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو انویسٹمنٹ اپورچونیٹیز دکھانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی وہ اپنے عزیزوں کو ریمیٹنسز تو بھیج رہے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے خاطر خواہ پیسے نہیں بھیج رہے، ان کو مزید اس طرف راغب کیا کرنا چاہیے، اور وہ اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائیں گے، پرٹیکولرلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نظریے میں۔
امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں. لیکن آپ اس نظریے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ آنے والا ہے وہ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ فرینڈلی بجٹ ہے، لیکن ہمیشہ سے مڈل کلاس طبقے کو سرپریس کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے. اس بار کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ریلیف ہے. تو اس کو آسان الفاظ میں اگر سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بتا سکیں. جی آئی تھنک اس میں جو سب سے زیادہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ سیلری کلاس کی ہے کہ ان کے ٹیکسز لاسٹ ایئر جو ہے وہ بڑھا دیے گئے تھے، اور وہ انفلیشن کو بھی ان کو جو ہے وہ بھگتنا پڑا، اور پھر یہ ٹیکس کے بڑھنے سے جو ہے ان کے پاس پھر ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ کم ہو گئی. تو وہ ان کی طرف سے بہت شکایت رہی ہیں. تو اس دفعہ یہ انڈیکیشنز ہیں، اور آئی تھنک وہ رائٹ طریقہ بھی ہوگا کہ ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کے ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ کم کیے جائیں، تاکہ جو ہے وہ ان کی اپنی جو اس پرانا جو انفلیشن ہو گیا تھا اس انفلیشن کو جو ہے وہ ڈیل کرنے میں ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو. دوسری آئی تھنک جو ہمارے ہاں یوٹیلیٹیز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یوٹیلیٹیز کی پرائسز میں کوئی اضافہ ہوگا. تو وہ اضافہ نہ ہو، اور انفلیشن تو آلریڈی اب نیچے کم آ گیا ہے. تو یہ سارے اگر چیزیں کہ ٹیکسز سیلری کلاس پہ کم ہو جائے اور یوٹیلیٹیز کی پرائس جو ہے وہ نہ بڑھے اور انفلیشن جو ہے وہ اس قابو میں رہے، تو پھر عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ اپنا روزگار زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. سر، آئی ٹی انڈسٹری پہ موجودہ حکومت بہت کام کر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شفا فاطمہ کی جانب سے ہر دوسرے دن ایک بڑا بیان جاری کیا جاتا ہے. پھر ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا بٹ کوائنس کے حوالے سے بہت بڑا ایک پاکستان کی جانب سے اچیومنٹ تھی یہ جو کی گئی ہے. پورا انٹرنیشنلی دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آئی ٹی کی انڈسٹری ہے اس کی فلاح کے لیے مزید کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ اقدامات کون کون سے ایسے ضروری ہیں جو ابھی تک نہیں اٹھائے گئے لیکن اٹھائے جا سکتے ہیں؟ آئی تھنک اس میں ایک تو سب سے پہلے لوگوں کی ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے. زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے. سب کو یہ جو ماڈرن انسٹرومنٹس ہیں ان انسٹرومنٹس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا لوگوں میں، اور ان کو جو ہے وہ بتانا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راغب کرنا کہ وہ جو ہے ڈیجیٹائز جو ہے وہ پیمنٹس کو اڈاپٹ کریں. اور اس سے یہ ہے کہ پراپر ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی بنے گا اور آسانی بھی پیدا ہوگی، اور یہ کیش ان سرکولیشن جو ہے اس میں کمی آئے گی. تو وہ بھی الٹیمیٹلی پھر انفلیشن کو ایز آف کرنے میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا. تو آئی بلیو یہ اقدامات ہیں جو، اور پھر ہماری جو آبادی اتنی بڑی آبادی ہے ان کی آئی ٹی ایجوکیشن کا انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی سروسز کو بیچ کر جو ہے ملک کے لیے جو ہے گراں قدر فارن ایکسچینج کما سکیں. سر، عارف حبیب صاحب، ٹیکس اہداف کو بڑھانے کی تجویز بھی شامل ہے. آپ سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے اور ٹیکس بھی بڑھانے ہیں تو عوام کا جو اعتماد ہے وہ بحال واقعی ہو سکے گا؟ جی آئی تھنک جو چونکہ اب وہ پریشر جو آج سے 2 سال پہلے ہماری معیشت پہ تھا وہ اب کافی کم ہو گیا ہے. تو اس کم پریشر کی بنسبت جو کچھ مراحت دی جائیں اور کوشش یہ کی جائے کہ ہماری جو ایکٹیویٹی بڑھے، ہمارا کاروباری ایکٹیویٹی بڑھے، جو جہاں جو ہے وہاں اوور کیپیسٹی ہمارے پاس اویلیبل ہے یا آئیڈیل کیپیسٹیز موجود ہیں جس میں یہ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل، آپ کے جو ہے وہ ٹائلز، کیبلز ایکسیٹرا، یہ سب ایسے سیکٹرز ہیں کہ جہاں آئیڈیل کیپیسٹیز موجود ہیں. اس میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس میں ایسی پالیسیز لائیں کہ ان کی کیپیسٹیز جو ہے وہ فلی یوٹیلائز ہوں. وہ فلی یوٹیلائز ہوں گی تو گورنمنٹ کو ریونیو بھی بہتر ملے گا اور لوگوں کو روزگار کے بھی مواقع بھی جو ہے وہ بڑھیں گے، اور ہماری اکنامی میں گروتھ بھی جو ہے
وہ حاصل ہو سکے گی. سر عام آدمی کو ریلیف دینے کی باتیں کی جاتی ہیں, مہنگائی کم ہو گئی ہے, اچھے اشاریے مل رہے ہیں, یہ سب کچھ پیپر کی حد تک تو نظر آتا ہے, لیکن اگر ہم یوں نکل کے عوام سے سروے کرتے ہیں تو ان کی پریشانی ابھی بھی اپنی جگہ پر ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ایسی ہے؟ مڈل مین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جس پر مریم نواز صاحبہ بہت بار بات کر چکی ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا. سو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شرح جو اتنی حد تک کم ہو چکی ہے, عام آدمی تک اس کے اثرات, اس کے ثمرات آخر کب پہنچنا شروع ہوں گے؟ دیکھیے, عام آدمی کے لیے جو انفلیشن پرانا بڑھ گیا تھا, جو مہنگائی بڑھ گئی تھی, وہ مہنگائی تو اب وہ واپس جو ہے نیچے آنا مشکل ہے. صرف اس کی فردر انکریز کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا, فردر اضافہ جو ہے وہ ہونا بند ہو گیا یا کم ہو گیا ہے. تو وہ چیز جو ہے تو ہوگی, لیکن اس جو مہنگائی ہو چکی ہے اس کو ڈیل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے روزگار میں اضافہ ہو. لوگوں کے لیے جب جو ہے وہ ان کی مانگ بڑھے گی, ہیومن ریسورس کی مانگ بڑھے گی, تو پھر ویجز بھی بڑھیں گے اور زیادہ مواقع لوگوں کو حاصل ہوں گے, تو جو بے روزگاری ہے اس میں بھی جو ہے کمی واقع ہوگی. اور پھر اس میں ظاہر ہے جو ہمارے بچے ہیں, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو جو ہے اچھا روزگار جو ہے ملے اور ان کو اچھی جو ہے ویجز ملے, اچھے کمپنسیشن ملے, اچھی سیلریز ملے, تب جا کے وہ یہ ان کے مشکلات میں کمی آ سکے گی. بالکل, اچھی اجرت ملنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت اہم بات کی عارف صاحب آپ نے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہے بجٹ کی ریفارمز کی. بجٹ اور بجٹ کی ریفارمز تو اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن جو بلیک اکانومی ہے, جو بلیک منی ہے, اس کو روکنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک وہ ڈیزائربل ہے, لیکن اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنا زیادہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ کیش اکنامی میں جو ہے وہ حد الامکان کمی حاصل ہو. لیکن اس کو ہم کمی کر کے اگر اپنی ایکٹیویٹی کو, بزنس ایکٹیویٹی کو اگر ہم ہیمپر کرتے ہیں تو وہ اتنا ڈیزائربل نہیں ہے. تو پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ایکٹیویٹی بڑھے, جو اور وہ کاروبار بڑھے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسے انسینٹیوز دیے جانے چاہیے کہ لوگ جو ہے وہ کیش ڈیلنگ سے اجتناب کریں, اور پھر یہ ڈاکیومنٹڈ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشنس اکنامی میں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر, موجودہ حکومت جتنی بھی بات کر رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے, سیلریڈ کلاس کے حوالے سے, عام آدمی کے لیے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جانب سے فوراً متبادل کی شرط لگا دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ متبادل ریونیوز کا آپ ہمیں کیا دیں گے اگر ہم اس سیکٹر میں آپ کی بات مانتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے متبادل ریونیوز ہم دے سکیں گے؟ اور ابھی حالیہ دنوں میں رپورٹ یہ بھی آئی تھی کہ جو گورنمنٹ کی جانب سے ریونیو دیا گیا تھا, جو ایک پورا ایک بنا کے پلان دیا گیا تھا, اس پر آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہو سکا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو بجٹ ہے وہ واقعی میں عوام کو کوئی ریلیف دینے جا رہا ہے, یا ایک بار پھر ہم اس میں اثرات دیکھیں گے آئی ایم ایف کے؟ نہیں, آئی بلیو آئی ایم ایف تو مطمئن ہے, اسی وجہ سے آپ کو جو انسٹالمنٹ ہے وہ ساری مل رہی ہیں ٹائملی بیسس پر. تو پاکستان تو جو ہے وہ ساری ان کی جو بھی کمٹمنٹ ہے اس کو کمپلائی کر رہا ہے. لیکن آئی ایم ایف کی میری نظر میں دو بڑے جو ہے وہ ان کی شرائط ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں رکھیں, اور دوسرا جو ہے وہ پرائمری سرپلس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے. پرائمری سرپلس یہ ہے کہ آپ کی جو ریونیوز ہیں, ایف بی آر کے ریونیوز مائنس آپ کے جاری اخراجات, وہ اس میں سرپلس ہونا چاہیے. اور جو آپ کا مارک اپ کاسٹ ہے, وہ مارک اپ کاسٹ جو ہے وہ اس میں سے الگ ہو جاتی ہے. تو اس کو وہ جو ہے وہ ٹارگیٹ رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خرچوں کو بھی آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو ایف بی آر ریونیو کو بھی جو ہے, آمدنی کو بھی جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کے ذریعے میٹ کرنا ہے. تو اس کا وہ چیز جو ہے اس میں پھر جو بھی آپ اگر کہیں مراد دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس مراد کے لیے جو ریونیو چاہیے اس پرائمری سرپلس کو حاصل کرنے کے لیے, وہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ سمجھ کے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے جیب سے تو نہیں دے رہے, آپ نقصان کر کے دے رہے ہیں. تو ان کی یہ شرط ہوتی ہے جس کو پورا. لیکن پاکستان نے الحمدللہ ہیز ڈن ویل.
اور اس میں جو IMF کی جو کنڈیشنلٹیز کو انہوں نے لارجلی جو ہے وہ میٹ کیا ہے. آئی بلیو یہ اگلے بجٹ میں بھی ہم یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بجٹ بنانا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. صرف ضرورت اتنا یہ ہے کہ مراد جو ہے لوگوں کو جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق مراد گورنمنٹ دے پاتی ہے یا نہیں دے پاتی. بالکل سر، بالکل دعا تو ہماری بھی یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترے. موجودہ جو حکومت ہے وہ دعوے تو بہت کر رہی ہے، ظاہر کام بھی ان کی جانب سے بہت کیا جا رہا ہے. سر لاسٹ ہی جاننا چاہوں گی، اب کیا سمجھ رہے ہیں نیا کوئی بیل آؤٹ پیکج ملنے کا امکان ہے حکومت کو، یا آگے آنے والے دنوں میں IMF کی جانب سے مزید کسی قسم کی کڑی شرائط رکھی جا سکتی ہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس وقت تو کوئی، ہم تو آلریڈی IMF پروگرام میں ہیں، اور اس پروگرام کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں تو پھر یہ انشور کرے گا کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل رہیں. تو اب تو بجٹ بھی، اب تو ہمارے ریزروس بھی، فورن کرنسی ریزروس بھی جو ہے وہ الحمدللہ بڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ٹارگیٹ ہے جون تک فیکٹری نمبر ہے. تو اور اس سے بہتر، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے پاکستانی ڈائسپوراز ہیں اور جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ اس میں اسی طرح کی گروتھ جو ہے وہ آتی رہے تو انشاءاللہ پھر ہم یہ مشکل سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. اور دعا ہماری بھی یہی ہے. بڑا فروٹفل ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک ٹاک رہتا ہے، اور آج بھی کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی. عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اس کے علاوہ بھی آئندہ بھی آنے والی ٹرانسمیشنز میں ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.